खुदावंद के पाक कातर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सब भाइयों और बहनों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके ख़ानदानों को अपनी पनाह में रखे। बड़ी जनाब गुफ्तगू चली है हमारी सारे मैटर के ऊपर, और मोस्ट ऑफ जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन्होंने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने ट्रिनिटी के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जी हम ट्रिनिटी पर बिलीव करते हैं। सिर्फ मैं देखता हूँ कि दो ऐसे अशख़ास हैं जिनमें से जो है वो एक हमारे आमिर भाई हैं, ठीक है, और दूसरे मैं समझता हूँ कि पास्टर याकूब साहब हैं, जिन्होंने बाकियों से जो है वो नहीं, पास्टर याकूब साहब भी उनके साथ ही हैं। पास्टर याकूब साहब भी जो हैं वो मॉडलिज्म पर ही उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ जो है वो आमिर भाई ने जो है वो अपने आप को ट्राइथीज़म के अंदर जो है वो समझा कि मैं समझता हूँ कि उसके अंदर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब देखें, आप में से जिन लोगों ने मॉडलिज्म को चुना वो तो इस नीयत से मॉडलिज्म को चुन रहे हैं कि वो ट्रिनिटी पर ईमान रखते हैं, और अगर आमिर भाई ने ट्राइथीज़म को चुना तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि मैं जो है वो तस्लीस का मानने वाला हूँ, इसलिए मेरे नज़दीक ये सबसे क्लोजेस्ट है। वो कि उन्होंने कहा कि 100% नहीं, इसमें कुछ चीज़ें अभी भी वो समझते हैं कि मैं इनको नहीं बयान कर सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो एक चुना ही चुना बीच में, ठीक है जी। तो बाकी हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन सब ने मॉडलिज्म को चुना। अब मज़ेदारी की बात ये है कि मॉडलिज्म जो है या ट्राइथीज़म जो है, पहले नंबर मॉडलिज्म जो है इसका एक्चुअल जो नाम है ना वो सैबेलियनिज्म है, सैबेलियनिज्म, ठीक है जी। और ये सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि ट्रिनिटी के खिलाफ है, और आप सब जो है वो मॉडलिज्म को समझ रहे हैं कि वो आपकी ट्रिनिटी की जो है वो सही तशरीह कर रहा है। मैं इससे ये सोच रहा हूँ कि यार अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपको तो अभी तक जो है ना वो अपने हवाले से नहीं पता कि आप किस चीज़ पर जो है वो बिलीव कर रहे हैं, तो कैसे आप किसी को और को बता सकते हैं कि जी मैं क्या। और फिर उस बहस किस चीज़ की और बातचीत किस चीज़ की। अगर आपको जो मैंने 6 दी थी, बेसिकली वो 6 की 6 ही एंटी ट्रिनिटरी थी, यानी कि वो उनमें से कोई भी तस्लीस की जो है वो असल तशरीह नहीं करता, बल्कि वो सारे जो है वो उसके खिलाफ है, और उनमें सबसे टॉप पे जो है वो मॉडलिज्म था, और आपने जो है वो मॉडलिज्म को ही जो है वो तस्लीस समझ लिया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि इसके मॉडलिज्म के डिफरेंट नाम है। मॉडलिज्म कहते हैं इसको, मॉडलिस्टिक मोनोआर्कियनिज्म भी बोलते हैं इसको, और मॉडल मोनोआर्कियनिज्म भी कहते हैं। अब बाज़ लोग मोनोआर्कियनिज्म को सेपरेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल ये मॉडलिज्म के साथ ही अटैच है क्योंकि इसके अंदर ही ये जो बिलीफ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जी खुदा जो है वो उसने अपने आप को 3 डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से जो है वो ज़ाहिर किया। अच्छा, अब खैर चलेंगे तो इसमें तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं कितनी रिसर्च भी इसमें बता दूं आपको तो वो चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल नहीं होंगी आपके लिए। मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, जो कि बड़ी टू दी पॉइंट होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें जो है इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम को खोलूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, खुदा के कलाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वैसे मैं अगर इस वक्त मसलन ये चीज़ जो है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाकायदा तौर पर मैंने कोई इसके लिए लिस्ट आप बना के आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं अगर मोटी सी बात करूँ तो खुदा के कलाम में 2 ऐसी चीज़ें हैं। एक वो बात जो कि जिसका हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए हमें उसको जानना, पढ़ना, सीखना ये जो है ये ज़रूरी है। दूसरी वो चीज़ है जिसको हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम उसको नहीं जान सकते। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? 2 चीज़ें। एक तो ये वजह हो सकती है कि हम अपने लेवल पर उस चीज़ को समझने के लिए रूहानी तौर पर तैयार ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम पर वो चीज़ वैसे ही बैन है, खुदा हमें वो चीज़ जो है वो नहीं बताना चाहता, ठीक है जी, हमसे वो चीज़ जो है वो हाइड की गई। इसकी मोटी सी मिसाल मैं बताता हूँ कि खुदा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है, कि वो वापस जो है वो उन्होंने आना है, और वो कब आना है इस चीज़ के बारे में जब खुदावंद ने खुद मना कर दिया है कि उस घड़ी और उस वक्त को कोई नहीं जानता, ठीक है। और हम फिर भी हमारे जनाब थियोलॉजियंस की जनाब नए दिन आए दिन जनाब नई से नई जो है ना वो
اپنا وہ ٹیوے جسے کہتے ہیں پنجابی میں، وہ آتے رہتے ہیں کہ جی فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ ہم نے حساب لگا لیا اور ڈینیل کی کتاب سے نکال لیا ہم نے، اور فلانی جگہ سے نکال لیا اتنے ہفتے یہ وہ کر آ کے، تو جی خداوند فلانی ڈیٹ کو آ رہے ہیں. وہ ڈیٹ آتی ہے، وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے، خداوند کا آنا جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند اس طرح نہیں آئیں گے کہ جو ہے وہ ایک ایریے میں آ گئے، دوسرے ایریے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. خداوند نے تو یہ خود کہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو مجھے جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی، ہر ایک آنکھ دیکھے گی. اٹ مینس کہ اب وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت خداوند کو دیکھے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں خداوند آ گئے ہیں اور جو باقی پاکستان اور انڈیا والی سائڈ پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے، اس چیز کو جو ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہ ایسے نالجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اندر جانا اور جا کر جو ہے وہ ہمیں ریسرچ کرنی وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مزدری کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تثلیث کا اور غیر تثلیث اور جو کچھ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے، یہ ابھی خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اور یہ آپ بتائیں گے کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. میں نہیں بتا رہا اس چیز کے بارے میں کہ آپ کے خیال میں یہ اس علم میں آتا ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے یا ہمارے لیے لازمی ہے یا حکم ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو لازمی جانیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ چیز جو ہے یہ آپشنل ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ چیز جو ہے یہ منع ہے. مثلا میں اس کو 3 کیٹیگریز میں کر دیتا ہوں. پہلی چیز کہ یا تو یہ آپ کہیں کہ جی لازمی ہے، جاننا چاہیے. دوسری چیز آپشنل ہے، اور تیسری چیز یہ کہ یہ منع ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. میں آپ کے ساتھ چند آیات جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے اس مقصد سے جو ہے وہ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلی آیت میں شیئر کروں گا جو کہ پہلا کرنتھیوں، فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 12 اور اس کی اگر آپ 12ویں باب کی یعنی چیپٹر 12 کی تیسری آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ پس میں تمہیں جتاتا ہوں. پولس رسول یہ فرما رہے ہیں کہ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے اور بڑی ایزیلی جو ہے وہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان پر غور کیجئے. ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ پس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے. آج کے مسیحی کوئی کہے گا یسوع ملعون ہے؟ اب اس سے کیا آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ خدا کے روح کی ہدایت سے یہ بات نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، انہیں اپنا بزنس نہیں چلانا یا اس نے اپنا کام شام نہیں چلانا اس چیز میں، وہ کیسے کہے گا یسوع ملعون؟ یسوع کا نام لے کے تو میں نے لوگوں سے جو ہے وہ سسٹم چلانا ہے اپنا سارا. ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا یسوع ملعون ہے. لیکن ایک چیز میں جس کو پکڑ سکتے ہیں آپ، لکھا ہے کہ اور نہ کوئی اس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. یہ چیز جو ہے نا، اس میں آ کے آپ کے یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان میں پکڑے جائیں گے لوگ، کیونکہ یسوع جو ہیں وہ خداوند ہیں. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اگر آپ رومیو 10 باب جو ہے رومنس میں اگر ہم چلیں، رومنس چیپٹر 10 اس کی ورس 9 اگر پڑھے تو لکھا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. ٹھیک ہے جی. 2 آ گئے ہمارے سامنے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اب آپ کہیں جی دونوں مثلا جس طرح بھی آپ کہہ لیں ایک بن گئی ہوگا. مثلا میں کوئی باروں کہ اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا اس چیز کا، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ خود فیصلہ کریں ان سب باتوں کو سن کر کے آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے ہے اب. ٹھیک ہے، میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو اس لیول تک لے کے جاؤں جہاں تک آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ جاننا چاہیے، جس اعتبار سے جاننا چاہیے. اچھا، اب یوحنا رسول کی انجیل میں اگر ہم چلیں، گاسپل آف جان چیپٹر 17. ٹھیک ہے جی. چیپٹر 17 ورس 25 اور 26 جو ہے وہ پڑھوں گا. لکھا ہے کہ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا.
اور انہوں نے بھی جانا، یعنی کہ شاگردوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، یہ بات جو ہے نا وہ کلیئر کر لے کہ دنیا نے کوئی نہیں جانا خدا کو، اے عادل باپ کو دنیا نے کوئی نہیں جانا۔ تو کہتا ہے نا میں جانتا ہوں، تو یہ اس کو بڑی مشکل ہے، پروف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، مگر میں نے تجھے جانا، ٹھیک ہے، خداوند کہتے ہیں میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی یہ بات اس میں کہ دنیا نہیں جانتی خدا کو۔ ٹھیک ہے، مزید اس کو اگر ہم کنفرم کریں تو 17 باب کی اگر 5ویں آیت کو آپ پڑھیں تو لکھا ہے اسی باب کی چیپٹر 17 کی ورس 5 کو اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ ٹھیک ہے جی، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں بھی کئی لوگوں کے کئی کوشچنز جو تھے میرے خیال اس آیت سے آنسر ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اگر آپ چلتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب، 16ویں باب کی اگر آپ پہلی 3 آیات کو پڑھیں، چیپٹر 16 ورس 1 to 3، لکھا کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ یہاں تک تو یہی لگ رہا ہے کہ جی لوگ نہیں جان سکے۔ ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صرف اتنا اس میں بریف کر دوں یہاں پہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ بہت سیریس میٹر ہو جائے گا لوگوں کے لیے، لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں اس بات کے لیے، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا اور نہ مجھے، یعنی کہ نہ خدا کو جانا نہ خداوند کو، دونوں کو نہیں جانا انہوں نے۔ اچھا جی، یوحنا کی انجیل میں اگر ہم 15ویں باب کی 21ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے جی، مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہم اٹھا کے یہ باتیں نا دوسرے قوموں پہ ڈال دیتے ہیں، جی مسلمان تو فلانے جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں، اس کی تو میں بات ہی نہیں بھی کر رہا، اس نیشن کے تعلق سے بات ہم کسی وقت اور کریں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو مسیحت کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مسیحت کے اندر جو لوگ ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ یہ بات آپ اگر سمجھیں تو زیادہ ڈائریکٹلی یہ بات جو ہے یا تو یہودیوں کے بارے میں خداوند کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان لوگوں کے بارے میں جو مسیحی ہیں بائی برتھ لیکن بائی فیتھ مسیحی نہیں ہے، کیونکہ یہ پروفیسی جو ہے یہ صرف اسرائیل کے اندر تک محدود نہیں ہے۔ آج آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ یہودی یا اسرائیلی نہیں ملتے جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ آپ کے مخالف جو ہیں آپ کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے مخالف جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہی مسیحی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈاکٹرنز کے اوپر جو ہے وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ جناب یہ تو بات ہی جو ہے ہمارے لیے تو یہ چیز الاؤڈ ہی نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اچھا جی، اب یہ کہ اس سے اگر میں تھوڑا سا اور آگے چلوں تو متی رسول کی انجیل میں اگر ہم جائیں، متی رسول کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی گوسپل آف میتھیو چیپٹر 11 ورس 27، ٹھیک ہے جی، لکھا ہے
میرے باپ کی طرف سے सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हाँ, अच्छा, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। अब आप जितना मर्जी इसके ऊपर रिसर्च कर लें, आप जितनी मर्जी जो है वो थियोलॉजिकल स्टडी ले लें, आप वेबसाइटें सर्च कर लें, आप जनाब जो मर्जी कर लें, आप खुदावंद खुदा को, यानी कि खुदावंद और खुदा यीशु मसीह और खुदा बाप, आप इनको नहीं जान सकते कि इनका क्या सिस्टम है आपस में, ये किस तरीके से लिंक्ड हैं। ठीक है जी, आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते जब तक, कंडीशन क्या है कि जब तक जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह जब तक जो है वो किसी पर ये बात ज़ाहिर करना ना चाहे, सिर्फ उसको पता होगी ये बात। और वो सिलेक्शन जो है वो ऐसी नहीं होगी, वो रैंडम सिलेक्शन नहीं होगी, वो उस शख्स यकीनी तौर पर वो उसके साथ होगी वो सिलेक्शन उस बंदे की जिसको वाकई ही वो समझते होंगे कि जी ये इस लायक है। ठीक है जी, इस लायक है कि जिसके साथ जो है वो हम रफाकत रखें, जिसको जो है वो बताया जाए, ठीक है, कि जनाब हम कौन है, ठीक है, बाप कौन है। ये नॉलेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है कि बाप कौन है। उन्होंने इसलिए कहा है कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। चलिए, अब इससे अंदाजा आप क्या लगाते हैं, ये आयत सेंट्रल वर्स है, ठीक है, सेंट्रल वर्स है, और इसके मुताबिक क्या आपके दिन में आता है कि क्या ये चीज जो है आप जान सकते हैं, चाहे आप उसको मोनोआर्कियनिज्म बोल लें, चाहे आप उसको जो है वो ट्राइथिज्म कह लें, चाहे उसको मॉडलिज्म कह लें, चाहे उसको आर्यनिज्म कह लें, चाहे उसको ट्रिनिटी कह लें, ठीक है जी, एडॉप्शनिज्म कह लें, व्हाटएवर जो भी है, आप अपनी अकल से कभी भी जो है वो नहीं जान सकते खुदा बाप को और खुदावंद को। अच्छा, एक आयत मैं और चाहूंगा, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 23वीं आयत, यानी कि चैप्टर 14 वर्स 23 लिखा है जी। अच्छा, यीशु ने जवाब में यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। ठीक है जी, यानी कि तरीकाकार क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से जो है वो आप पर जो है वो जाहिर किया जा सकता है, किस तरीके से बेटा आप पर जाहिर कर सकता है, कि लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो था, ये क्वेश्चन पूछा था यहूदा ने, जिसने खत लिखा है, यहूदा का खत जिसने लिखा है, जिस यहूदा ने, उसने ये सवाल पूछा था खुदावन से। आप 22वीं आयत पढ़े तो लिखा है, उस यहूदा ने जो अस्करियोती ना था उससे कहा, ए खुदावन, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। ठीक है जी, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। ठीक है जी, लिहाजा अगर तो आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो बाप और बेटा सकूनत रखें, आपके पास आए, तो फिर खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर जो है वो अमल करें। ठीक है, उससे मोहब्बत का इजहार यही है। ठीक है, 21वीं आयत में लिखा है, अच्छा, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ठीक है जी, वही बात आ गई। ये तरीकाकार है कि किस तरह से जो है वो खुदावंद जो है वो उस शख्स पर अपने आप को जाहिर करेंगे। उसको जाके किसी दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी से जाके PhD करने की जरूरत नहीं है खुदावंद को जानने के लिए।
ٹھیک ہے، اس کو صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ خداوند کے حکم پر عمل کرے، اور یہ عمل کرنا خدا کے حکم پر، خداوند کے حکم پر جو ہے، جو خداوند نے حکم دیے ہیں، اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اب حکموں پر عمل نہیں ہم کرتے، اور تثلیث کو ہم جو ہے وہ جناب، تثلیث یا وحدانیت، ہم ان چیزوں کی جناب تشریح اور جناب ان کی ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، حکموں پر عمل کر نہیں رہے ہم، ٹھیک ہے، نہیں آ سکتی سمجھ کبھی بھی۔ آپ اس میں بھی جو ہے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں کہ اس چینل کو یوز نہیں کر رہے۔ دیکھیں، یہ تو میرے نزدیک تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے جو تھا، ہم نے پچھلے دنوں جو ایک سبق پڑھا تھا خدا کے کلام میں سے، کہ ساؤل بادشاہ نے جا کے جو تھا وہ ایک اللیگل چینل یوز کیا خدا سے بات کرنے کا، ٹھیک ہے، اور اس چینل کی وجہ سے کتنی گمراہی پھیلی۔ آج جو ہے وہ کتنی گمراہی پھیل رہی ہے، ہم بھی اللیگل چینلز یوز کر رہے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے، اس ڈاکٹرن کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس خود آنا چاہتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس ڈاکٹرن کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ابھی تک خداوند کے سامنے وہ لیول نہیں ہے، اور ہم جس کو ڈاکٹرن سمجھ بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹرن ہے ہی نہیں اصل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری زندگی سے، ہماری شخصیت سے یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی لوگوں کو کہ ہم واقعی ہی خداوند کے ہیں، اور خداوند نے اس چیز کے لیے معیارات دے دیے ہیں۔ اسکالر بن جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے بائبل بھی پڑھ سکتا ہے بندہ، نہیں بھی جو پڑھتے بائبل وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، جو بائبل کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن جس کو یہ طلب ہے، جس کو یہ جو ہے پیاس ہے کہ وہ خداوند اور خدا کو جاننا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے یہ آپ اصل میں آپس میں کیسے لنکڈ ہیں اور یہ کیا ہے، اس کو اتنا وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ خداوند کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا ہے، وہ آٹومیٹکلی باپ کا پیارا ہو جائے گا، اور جب باپ کا پیارا ہوگا تو خداوند لکھ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 19ویں آیت ہے یوحنا رسول کی انجیل 14 باب اس کی 19ویں آیت، لکھا ہے کہ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ یہ ساری بھید کی باتیں ہیں، یہ کوئی جو ہے نا فارمولے نہیں لکھے ہوئے 1+1 اور 2+2 اور اس طریقے سے آپ، یہ ڈاکٹرن جو ہے یہ وہ والی ہے ہی نہیں ہے جن چیزوں کو آپ اپنی عقل اور سمجھ سے سالو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ والی ڈاکٹرن نہیں ہے جناب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ جو آپ مثلا اس کو جس طریقے سے کوشش کرتے ہو سمجھنے کی، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، سرنڈر کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ کھپنے کا اس طریقے سے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ جو مثلا اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ جی کیسے جو ہے وہ باپ میں سے نکل کے آیا اور کس طریقے سے، مثلا میں اس کے لیے بھی ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں یوحنا کی انجیل میں سے 5 باب کی 26ویں آیت ہے، ٹھیک ہے جی، چیپٹر 5 ورس 26، ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اب سٹینڈرڈ دیکھ لیں، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ یعنی بعض لوگ جو کہہ رہے تھے نا جی ایک ہی بنا دیا، وہ یہاں پر آ کر چیز چیلنج ہو رہی ہے کہ آلریڈی جو ہے باپ نے جو ہے وہ بیٹے کو بھی یہ بخش دیا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا ہے، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ بہرحال یہ بھی چیز آپ کے سامنے ہے کہ دونوں اپنی اپنی زندگی جو ہے وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیپینڈنسی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 19ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں اسی چیپٹر 5 ورس 90، لکھا کہ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہ باپ جو ہے وہ اس کے اندر پاور ڈالتا ہے تو وہ کرتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں اگلی آیت میں کہ وہ اپنے آپ جو ہے اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اور باپ نے اس کو یہ بخشا ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی مرضی وہ جو ہے استعمال نہیں کرتا، بلکہ باپ کی مرضی اور باپ کا جو پیٹرن ہے کام کرنے کا اس کو فالو کرتا ہے بیٹا۔ جو کچھ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔
اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، یعنی کہ تم حیران ہو جاؤ، اور حیران تو لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں، جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ مطلب آپ سمجھے نا، میں خدا کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں جناب وحدانیت کا جناب فلانا جناب پرچار، یہ بیٹے کی عزت نہیں کر رہے، باپ کی بھی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بیٹے کی عزت کرتا ہے وہ باپ کی بھی کرتا ہے، جو بیٹے کی نہیں عزت کرتا وہ باپ کی بھی نہیں کرتا۔ خداوند نے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کہہ دی ہے۔ اچھا جی، اب ایک لاسٹ ورس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ اس چیز پر ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ اگر ہم واقعی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہے، تو وہ اصل میں ہے کیا۔ مطلب ہمارے ذہن میں سوال اگر اٹھے نا کہ جی ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف جو ہے وہ ہے کیا، تو کلام میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے، مطلب باقی چیزیں آپ کو ملیں گی، ہمیشہ کی زندگی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کس کو نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جانتے ہو کہ جو باعث دعوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا کہ جو نہیں لے سکتے۔ اچھا، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جناب جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ طریقے ہیں کہ کیسے آپ لے سکتے ہیں اور کیسے آپ گوا سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اصل میں ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یوحنا رسول کی انجیل جو ہے وہ بیان کرتی ہے اس چیز کے بارے میں۔ 17 باب چیپٹر 17 ورس 3 اس کی لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیشن کیسے ہوتی ہے ہمیشہ؟ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیفینیشن ہوگی نہیں، موبائل کیا ہے جی، موبائل یہ ہے۔ اچھا جی، لیپ ٹاپ کیا ہے جی، لیپ ٹاپ یہ ہے۔ کتاب کیا جی، کتاب یہ ہے۔ بس یہ ڈیفینیشن ہے پراپر، جس کو ہم مانتے ہیں کہ جی تعریف کیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی لکھا ہے یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو، یعنی خدائے واحد، اور یہاں پر تھوڑا ٹرانسلیشن کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اور استعمال ہوا ہے جو کہ اوریجنل گریک کے اندر نہیں ہوا۔ اوریجنل گریک میں لکھا ہوا ہے this moreover is eternal life, that they should know you the only true God and whom you have sent Jesus Christ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ گریک میں اگر پڑھیں گے تو یہاں پر ڈفرنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کا 2 دفعہ اور استعمال نہیں ہوا، اس سے بعد لوگ اس کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ تینوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایکچوئل یہاں پر 2 ہی ہیں، لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو، یعنی خدائے واحد اور برحق ایک ہی ہے۔ خدائے واحد ایکچوئل ہے خدائے واحد برحق۔ ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جاننے، یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اب اس کی آپ جو ہے وہ لگا لیں صاحب کہ جناب یہ کیسے ہمیشہ کی زندگی ہو سکتی کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جاننے۔ اگر ہم ان دونوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھے ہم ہمیشہ کی زندگی میں۔ اگر ہم نہیں جانتے تو ابھی تک ہمیشہ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کی ہمیشہ کی زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے جس نے ان دونوں کو جو ہے وہ جاننا ہے، اور ان کو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا سرکل ہے سارا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اب آپ اس میں سے یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ وہ ڈاکٹرن ہے جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، یا یہ آپشنل ہے، یا یہ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ شاید نہیں کر پائے، وہ لوگ جنہوں نے صرف بینیفیشل لیول پر جو ہے وہ چرچ کو بزنس سمجھ کے استعمال کیا، میرے خیال میں، اور اس قسم کی چیزوں میں لوگوں کو الجھایا، اور شیطان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور جو ہے فائدہ اٹھایا اس چیز کا کہ لوگوں کے اندر گمراہی کو پھیلایا جائے، کسی کو تثلیث کے چکر میں پھنسا دو، کسی کو وحدانیت کے چکر میں پھنسا دو، کسی کو کسی اور چکر میں پھنسا دو، اور یہ لگے رہیں اس چکر میں، اور بس جناب کریڈے بنائیں اور بس اس کو دیکھیں، فالو کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور ایکچول جو کہ خدا کا کلام سب سے بڑا ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے، اس چیز کو یہ انڈرسٹینڈ نہ کرے۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے، آمین۔